बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर आम इंतखाबात 2024 का मार्का अपने अख्ताम को पहुंच गया है। अपने साथ बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपसेट्स, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारी कयास आ रही हैं लिए। अब अगला मरहला हुकूमत साजी का एक तरफ चल रहा है और एक तरफ जो वो उम्मीदवार जिनके ख्याल में उनके साथ धांधली हुई है वो ट्रिब्यूनल्स या अदालतों का रुख कर रहे हैं। अब तक की सूरत हाल क्या बनी है बतौर मजमूई, और ये 2018 की सूरत हाल से कितनी मुख्तलिफ है, कौन सी पार्टी कहां खड़ी थी और कहां खड़ी है, इसका आपको एक क्विक रिकैप हम पेश कर देते हैं और फिर आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कि जिनसे बात करके हमें इस वक्त बतौर मजमूई जो सियासी मंजरनामा बन रहा है पूरे मुल्क में और बन सकता है उसका अंदाजा होगा। कौमी असम्बली से आगाज कर लेते हैं। कौमी असम्बली की, नेशनल असम्बली की, जिसने वजीर आजम को चुनना है। अब से कुछ दिनों बाद 336 नशिस्तें हैं। बराह रास्त इंतखाब होता है 266 नशिस्तों पर। 265 पर इलेक्शन हुआ है, एक पे कैंसिल हो गया था। तो पिछले इलेक्शन में 342 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की और बराह रास्त इलेक्शन होता था 272 पर। अभी क्या है, मखसूस नशिस्तें जिनका बहुत चर्चा है, उनकी कुल मिलाकर जो तादाद है वो है 70, जिसमें से अब हर जमात अपना शेयर लेगी अकॉर्डिंगली। और पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। लगता है ऐसा है कि नहीं मिलेगा, चूंकि टेक्निकली पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट लोग हैं। तो 70 नशिस्तें हैं बतौर मजमूई मखसूस, 60 खवातीन की, 10 अकलियतों के लिए। और इलेक्शन 2024 के लिए जो चारों जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं जिन पे इलेक्शन हुए हैं वो कुल मिलाकर हैं 593 जिन पर इलेक्शन होते हैं। अब जरा आ जाइए नेशनल असेंबली की सिचुएशन, आप देख लीजिए कि इस वक्त क्या बन रही है एज पर इलेक्शन डे। अब उसके बाद आजाद वाले यहां से वहां जाएंगे, एक पार्टी छोड़ के यहां से वहां जाए, वो इसके अलावा है। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें और आप इसका कंपैरिजन भी देख लें 2018 से। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में सबसे बड़ी जमात थी, 124 सीटें ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस इलेक्शन में ले सकी है 93 सीट्स। ये हम इंडिपेंडेंट बैक कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं जिनको हमने पीटीआई लिख दिया है अभी। 93 सीट्स ली है पीटीआई ने। पिछले इलेक्शन में थी 124। नून लीग ने पिछले इलेक्शन में ली थी 66, इस दफा ली है 75। अब इस 75 को आप प्रैक्टिकली 80 समझ सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि 4 आजाद उम्मीदवार और एक पीटीआई का बंदा उनमें चला गया है। तो ये अभी 80 हो गया है नून लीग, 80 नून लीग और 93 पीटीआई। पीपल्स पार्टी 54 इस इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट आया पीपल्स पार्टी के पास। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वाज 43, इस दफा 54। और जरा हम आगे बढ़ जाएं कुछ और चीजें स्किप करते हुए, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इस दफा बहुत गेन किया है। 6 सीटें थी पिछले इलेक्शन में, अभी हम इसमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिला रहे। तो 6 नशिस्तें थी एमक्यूएम के पास पिछले इलेक्शन में, 4 कराची से और 2 हैदराबाद से। इस दफा है 17, 6 से 17 और फिर कुछ दीगर जमातें। यह है नेशनल असेंबली। क्विकली अगर हम आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब असेंबली का अगर नक्शा बता दें, जहां पर जिसने भी हुकूमत बनानी है उसको चाहिए 148 सीट्स। अगेन इसमें मैं मखसूस अभी नहीं मिला रहा, जो जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ है उसमें से अगर कोई एक पार्टी 148 ले ले तो वो अकेले हुकूमत बना सकती है बगैर किसी और की हेल्प की। 148। अब सिचुएशन क्या है, 148 चाहिए, नून के पास 138 है ऑलरेडी, 138 तो है नून के पास। अगर कोई भी आजाद उम्मीदवार या किसी और पार्टी का उम्मीदवार नून लीग में शामिल ना भी हो तो अकेले नून लीग के पास 148 में से 138 है। पीपल्स पार्टी 10 है, आजाद 22 है। अब इसमें ये पीटीआई वाले आजाद नहीं, दूसरे आजाद है। सो वी कैन वेरी इजीली अज्यूम कि नून लीग पंजाब में तो आराम से हुकूमत बना ही लेगी। कुछ आजाद लोग मिला के, पीपल्स पार्टी मिला के बहुत आराम से नून लीग बना लेगी। पीटीआई के पास 116 नशिस्तें हैं। सो नून लीग 138 इन पंजाब असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 116। हम अगर कंपेयर करें तो पिछले इलेक्शंस में भी नून लीग, अगरचे वो मामला उस वक्त बिल्कुल अलग थे, उस वक्त जब आरटीएस बैठता था तो वो खान साहब के खिलाफ और वो नून लीग के खिलाफ बैठ रहा था और खान साहब के हक में बैठ रहा था। इस दफा सारा मामला अपोजिट है और 4 गियर आगे है। लेकिन उस सब के बावजूद भी नून लीग पिछले इलेक्शन में भी पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी 129 सीटें लेके, और पीटीआई की 124 थी। लेकिन फिर बहुत सारे आजाद पीटीआई में शामिल हो गए तो नून लीग अपोजिशन में गई। सो ये है पंजाब असेंबली का नक्शा। अब आइए क्विकली हम चलते हैं केपी की असेंबली। सो अगर केपी की असेंबली की हम बात करें कि जहां पर बराह रास्त इलेक्शन होता है 115 में, 115 अराकीन में, यानी कि अगर हम आप समझ लीजिए कि तकरीबन 60 अराकीन, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन 58 के करीब अराकीन जो जिस पार्टी के जीत जाएं वो अकेले हुकूमत बनाती है 58 के करीब। लेकिन पीटीआई ने 84 अराकीन अकेले जीत गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर डिफेक्शंस नहीं होती और मामला कुछ नहीं होते तो अकेले हुकूमत बनाती है, बहुत आराम से हुकूमत बनाती है। पीटीआई को पिछले इलेक्शन के मुकाबले में भी बहुत अच्छी सीट्स मिली हैं। पिछले इलेक्शन में केपीके से पीटीआई को 69 सीट्स मिली, इस दफा 84 मिल गई हैं।
نون کو 5 ملی ہیں. سو آپ کے پی کے کا ماحول دیکھیے 84 ورسز 5, یعنی کہ پی ٹی آئی اکیلے 84 ہے, باقی ساری جماعتیں 5, 4, 8, 7, 2, 2, 1, یہ ساری جماعتیں ملا کر ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اکیلے ہے 84 پر کھڑی ہوئی کے پی کے کی اسمبلی میں. اگر ہم مزید آگے بڑھیں اگلی اسمبلی کی طرف اگر جا سکیں جو کہ ہے سندھ کی اسمبلی, اگر دکھا سکیں ہم کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. سندھ اسمبلی میں جہاں پر جس جماعت کے 65 لوگ اگر جیت جائیں تو وہ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں, اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 65 ریکوائرڈ ہیں, 83 لوگ جیت گئے. سو اگین سندھ میں پیپلز پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, بہت آرام سے اکیلے حکومت بناتی ہے. پچھلی دفعہ سے بہتر پوزیشن ہے. لاسٹ ٹائم سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 77 لوگ جیتے تھے, اس دفعہ 83 ہیں. پی ٹی آئی کے لاسٹ ٹائم 23 لوگ تھے سندھ اسمبلی میں, اس دفعہ 11 ہیں, اور ایم کیو ایم کے پچھلی دفعہ 16 لوگ تھے, اس دفعہ 28 ہیں. جی ڈی اے کے 11 لوگ تھے, اس دفعہ صرف 3 ہیں, جن 3 کے بارے میں آج جی ڈی اے کے جو مرکزی رہنما ہے پیر صاحب پکارا صاحب, انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم یہ 3 بھی واپس ہی کر دیتے ہیں زرداری صاحب کو, چونکہ اگر انہیں کو جتوانا ہے تو پھر یہ 3 بھی آپ ہی رکھ لیں. اور آخر میں ہم چلتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی جانب کہ جس کے کل اراکین ہے 65, یعنی کہ جو 33 جیت جائے وہ, بلکہ اس سے بھی کم جو جیت جائے اس میں, کیونکہ براہ راست منتخب اراکین تو 51, تو جو 25 جیت جائے وہ الیکشن میں اپنی حکومت بناتا ہے. یہاں بڑا ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے. بلوچستان اسمبلی میں 2024 میں نون لیگ نے لی ہے 10 نشستیں, حالانکہ پچھلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں دی, یعنی ایک سیٹ تھی نون کے پاس, صرف ایک تھی. پیپلز پارٹی کی بلوچستان اسمبلی میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی الیکشن ڈے پہ 2018 میں, اس دفعہ 11 ہیں. پیپلز پارٹی 0 سے 11 پر آئی ہے بلوچستان اسمبلی میں. باپ پارٹی بنی تھی نہیں 16 سیٹیں لی تھی باپ پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں پروونشل, اس دفعہ 4 ہیں, اور باقی دیگر پارٹیز ہیں. یہاں پر مینگل صاحب نے صرف 2 سیٹیں, اور سو اگر بلوچستان میں بھی یہ طے ہے کہ نون پیپلز پارٹی اور ایک اور جماعت ملے گی تو ہی حکومت بنتی ہے, کوئی ایک نہیں, بلکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی 2 جماعتیں بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے بلوچستان میں. یہاں پر بھی کم از کم 3 پارٹیز کو ملنا پڑے گا اپنی حکومت بنانے کے لیے. سندھ میں کلیئر ہے پیپلز پارٹی, کے پی کے میں کلیئر ہے پی ٹی آئی, نیشنل کی صورتحال آپ کے سامنے, بلوچستان کی صورتحال یہ ہے. تو یہ سارے کا سارا منظرنامہ. اب ہم ذرا اپنے دیگر مہمانوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ حکومت سازی اور وہ ساری باتیں کس مرحلے تک پہنچی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کہ جس میں وہ فیصلہ کریں گے. ابھی اجلاس چل رہا ہے اس وقت, کہ جس میں انہوں نے طے کرنا ہے کہ اب وہ آگے کس کا ساتھ دیں گے, کس کا ساتھ نہیں دیں گے, نون لیگ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ اجلاس ابھی چل رہا ہے. ایم کیو ایم ایک اور بہت اہم پارٹی ہے کہ جس کی 17 سیٹیں بہت اہم ہیں, وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا, یہ بھی بتائے گا کہ حکومت کس کی بنتی ہے نہیں بنتی. اور ایم کیو ایم نے ایک ملاقات تو کر ڈالی ہے نون لیگ کی قیادت سے, ابھی بھی ایم کیو ایم کی قیادت اسلام آباد میں موجود ہے. ذرا انہی سے بات کرتے ہیں, سینئر رہنما ایم کیو ایم کے جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مصطفیٰ کمال صاحب, ابھی آپ آج بھی اسلام آباد میں ہیں, آج آپ تو آج کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا آپ کی کسی جماعت سے یا کچھ؟ نہیں, آج کوئی ہماری کوئی اس طرح کی کوئی آفیشیل ایکٹیویٹی نہیں تھی. ہم لیٹ آئے یہاں پہ, اور تو نہیں, ہماری کوئی سیاسی ملاقات آج نہیں ہوئی ہے. سیاسی ملاقات نہیں ہوئی آج کی. کل کوئی ملاقات شیڈیولڈ ہے آپ کی نون پیپلز پارٹی یا کسی سے بھی؟ کہ ہر لمحے رابطہ ہے اور گفتگو چل رہی ہے, اور تو ملاقات تو کسی بھی وقت کوئی کہیں بھی کر سکتا ہے. تو میرے پاس کل کا اسکیجول نہیں ہے, لیکن چونکہ ساری پارٹی سے رابطہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل ہماری کوئی میٹنگ طے پا جائے, فارمل کوئی میٹنگ طے پا جائے. سیاسی یا غیر سیاسی؟ وہ ساری میٹنگیں سیاسی ہیں وسیم بھائی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. میں اس سے زیادہ نہیں پوچھتا اس میں کچھ. یہ نواز شریف صاحب سے آپ مل آئے تو اس کی گفتگو, یعنی اس ملاقات کی گفتگو کا کرکس کیا تھا؟ یعنی اس ملاقات میں تھوڑی تفصیل ہوگی اس کی, لیکن میں خالی پریسائزلی اگر پوچھ لوں, نون لیگ نے آپ لوگوں کو حکومت میں شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دے دی کہ بھائی یہ پلان ہے, یہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے, یہ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور آپ آئیے حکومت ہمارا ساتھ دیجیے؟ دیکھیے, نون لیگ سے ایک ہمارا واسطہ چلا آ رہا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی ان کے ساتھ مل کر حکومت کا حصہ رہے. تو اور ابھی اب سے چند ماہ پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی نون لیگ سے. تو
تو اس میں کوئی اجنبیت اور یا کوئی ہماری ڈفرینسز آف اوپینین بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. فار انسٹنس کہ ہم نے جو ایک ان کو مسودہ اپنا پیش کیا ہوا ہے جو کہ ہماری آئینی ترمیم کا مسودہ وہ ہم نے ان کو پیش کیا ہوا ہے. اس میٹنگ میں اسپیسیفکلی ان کی بہت پوری ٹیم موجود تھی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی, تمام اراکین تھے. صحیح ہے. کہیں پہ ڈسکشن یہ بات نہیں ہوئی کہ کون بنے گا وزیر اعظم یا کیا کس کے پاس منسٹریز ہوں گی. ٹوٹل فوکس یہ تھا کہ یہ اس وقت لوگ جس کوگمائر میں ہیں, جس دلدل میں ہیں, جس پریشانی میں ہیں, ہم کس طرح سے ہم کیا کریں گے ایسا کہ ہم انہیں اس پریشانی سے نکال سکیں. سب لوگ ایک بات پر متفق ہیں کہ اب ہمیں ڈیلیور کرنا ہے, اگر کچھ بھی کریں گے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. اور ڈیلیورنس جو نہیں رہی ہے اس کی وجوہات کیا کیا رہی ہیں, کون کون سے فیکٹر ہیں, اور کیا ہم لوگوں کو جا کر اس وقت بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو تھی اور اس تمام ایک بڑے کینوس کے اوپر گفتگو تھی. کہیں سے بھی کسی بھی پارٹی کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, اقتدار کون رہے, یہ ڈسکشن کا سبجیکٹ تھا ہی نہیں. یہ ہماری میٹنگ کا سبجیکٹ تھا ہی نہیں. 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کی ٹوٹل یہ ملاقات پاکستان کے مسائل, ان کے لوگوں کے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل, اور کیا کریں, کیسے کریں, کس طرح سے ہم ان لوگوں کو ان کے مسائل کو کم کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو تھی. ابھی اس مرحلے پہ نہیں آئے کہ کہاں پر کس کے پاس کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ اخذ کروں تو ٹھیک ہے کہ ابھی یہ بات نہیں ہوئی کہ بھائی گورنر ہمارا برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا, منسٹری میں کتنی ملے گی, کیا ہوگا, یہ سب بات نہیں ہوئی. ہاؤ ایور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی کہ بھائی ملکی مسائل کس طرح حل کرنے ہیں, تو اس کا مطلب وہ ظاہر اقتدار میں آ کر ہی ملکی مسائل کس طرح حل کرنے ہیں نا. تو یہ کہنا اخذ کرنا ٹھیک ہوگا نا کہ کن شرائط پر, وہ ایک ثانوی بات, اس پر بھی بات بھی نہیں ہوئی, لیکن ایم کیو ایم نے بہرحال حکومت میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے, یہ کہنا ٹھیک ہوگا. نہیں دیکھیے, ایم کیو ایم اپنا ایک پروپوزل دے رہی ہے کہ ملک کو آپ اس موجودہ نظام کے تحت نہیں چلا سکتے. ایم کیو ایم کا ایک حصہ ہے, ایم کیو ایم اپنے حصے کی بات کرے کہ ملک کو آپ اس موجودہ نظام کے تحت نہیں چلا سکتے. اور ایم کیو ایم نے اس کا صرف یہ نہیں بتایا کہ نہیں چلا سکتے, ایم کیو ایم نے کیسے چلانا ہے. ایم کیو ایم نے آج سے 5 ماہ پہلے یہ بات بتا دی اور اس کو بالکل اجاگر کر دیا کہ آپ کو اس ملک میں اختیارات اور وسائل جو کہ آپ نے وفاق سے نیچے صوبوں کو لیے ہیں, صوبوں سے آگے ڈسٹرکٹ کو نہیں جاتے, اور پاکستان چوک ہو کر رہ گیا ہے. پاکستان کے سارے وسائل جو ہے ایک جگہ آ کر پارک ہو کے رہ گئے, جو کہ وزرائے اعلیٰ ہاؤسز ہیں. وہاں پہ آپ کو ڈیسنٹرلائزیشن کرنی پڑے گی, جس کے لیے 3 آئینی ترامیم ہیں. وہ ہم سب کو پیش کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی طرح آپ ڈپارٹمنٹ محکمے آئین میں لکھ دیں لوکل گورنمنٹ کے. آپ NFC ایوارڈ جب دیتے ہیں وہاں سے آپ ڈسٹرکٹ کا شیئر وہیں سے دیں آپ, اور آپ یہ بات لکھ دیں کہ ملک میں اب ایڈمنسٹریٹرز لگا کر شہری حکومتیں نہیں چلائی جائیں گی. وہاں پر جب اگر آپ کے پاس الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, آپ ملک میں MPs اور MNAs کا الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ ایک پوری تفصیل ڈیٹیل ہے جس کے تحت اب ملک کو چلایا جانا چاہیے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے, آئینی ترامیم تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ ٹھیک ہے, ہمارے پاس آج نہیں ہے 2/3 میجورٹی, لیکن جو بھی یہ ملک چلائے گا, یہ کوئی کراچی کی ترمیم کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. ہم ساری پارٹیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں, اس مسودے کے اوپر آئیں. یہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا فارمولا. اس کے اوپر جو بھی بات کرے گا, حمایت کرے گا, اس کی تائید کرے گا, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بالکل اس والی بات پہ بات ہوئی کہ بھئی پاکستان کو وزارتیں لے کر نہیں چلایا جا سکتا صرف کہ وزارتیں, پاکستان کو ایک نئے اس نظام کے تحت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں نہیں کچھ ٹھیک ہو پا رہا. تو آپ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے, دس ریمینز ٹو بی ڈیسائیڈڈ, یہ کہنا ٹھیک ہوگا. ابھی فیصلہ نہیں کیا ویل آف کورس ابھی تک ایگزیکٹلی دس ریمینز ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم گورنمنٹ میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. ابھی یہ گفتگو, ابھی اس میں بڑے مراحل آنے باقی ہیں. ابھی اس وقت یہ والی گفتگو نہیں ہے. یقیناً سیاسی پارٹیاں آپس میں بات کریں, لیکن ابھی یہ گفتگو نہیں ہے. آج کی تاریخ میں مصطفیٰ صاحب ایم کیو ایم کے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں, یعنی کہ اپوزیشن میں بیٹھنا, یعنی کہ نون کے ساتھ حکومت میں جانا, یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جانا, یا PTI کے ساتھ حکومت میں جانا. یہ سارے آپشنز کھلے ہیں. یقیناً سیاسی پارٹی ہیں, ہمارے پاس سارے ہی آپشن کھلے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل اس میں ایم کیو ایم کے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں. ایم کیو ایم ایک بہت امپورٹنٹ جماعت ہے. پاکستان کے آج کے مسائل کو کوئی بھی ایک جماعت آگے لے کر نہیں چل سکتی, نہیں نکال سکتی. پاکستان کو اس وقت کچھ چیزوں پر کنسنسس کی ضرورت ہے, اور اس کنسنسس کے بغیر جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ اب آگے نہیں چل سکتا. اس خلفشار, اس دلدل سے لوگوں کو آپ نہیں نکال سکتے. ایم کیو ایم اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, بلکہ کر رہی ہے. ہم اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. ساتھ میں خبر بھی آ رہی ہے کہ ابھی ہے کیا
اب وہ کہتے ہیں کل وہ جلدی شروع کر دیں گے, 3 بجے شروع کر دیں گے, سو وی کین ایکسپیکٹ کہ کل تک ڈیسیشن آ جائے گا پیپلز پارٹی کا کہ وہ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, گورنمنٹ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. کنڈی صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ کل ہم پریس کانفرنس کر دیں گے, تو پیپلز پارٹی کا کل پتہ لگ جائے گا. میں کوئکلی مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم لے لیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب, یہ ویسے صوبائی حکومت ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر ہے سندھ میں, تو ان کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا صوبائی حکومت میں شمولیت کی دعوت آئی ہے کوئی آپ کو؟ نہیں, ابھی ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, اور آفیشیلی ہمارا کوئی رابطہ نہیں پیپلز پارٹی سے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبے یا وفاق میں ایم کیو ایم کا بیٹھنا, یہ بھی ون آف دا مینی پاسبلٹیز ہے یا بالکل خارج سے امکان ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے آپ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے رہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, قاتل ہیں, برباد کر دیا صوبہ. پاسبل ہے کہ وہ الیکشن کی سیاست ہی ختم ہو گئی بات, یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی وسیم بھائی, نمبر 1 ہم تو سیاسی لوگ ہیں, اور ہم نے کوئی جو ہے وہ اس میں دشمنی کہیں سے کسی کے ساتھ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی بیٹھنے نہ بیٹھنے کی بات, ایک باٹم لائن یہ ہے, کسی کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے. ہم نے دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کر رکھی. ہم کوئی پی ٹی آئی کی طرح یا عمران خان صاحب کے رویے کی طرح کے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملا رہے, اور وہ کرسیوں کے پیچھے سے گھوم کر جا رہے ہیں کہ تاکہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. کورونا کی جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں, اور ویڈیو کانفرنسنگ پہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈروں کو خود بلا کر اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بچکانہ حرکتیں نہیں ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں, اصولوں کے اوپر کر رہے ہیں. ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کی حکمرانی پر کرٹیسزم کیا, انہوں نے 15 سالوں سے حکمرانی کی ہے, اور ہم اپنی ایک ایک بات پر اس پر سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ہم کہتے چلے گئے کہ ہم نے جو پاکستان کو آگے چلانے کا فارمولا پیش کیا ہے, جو آئینی ترامیم, اس پہ ہر پارٹی کے پاس ہم گئے بھی ہیں, اور ہمارے پاس جو بھی آئے گا اور اس کی تائید کرے گا, ہم ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اس آئینی ترامیم پہ. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے اختیارات اور وسائل پاکستان کے وزراء اعلیٰ کے ہاؤسز سے نکال کر ہمیں گلی کوچوں میں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ لے کر جانا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی پارٹیز کریں گی. تو ہماری گفت و شنید کا رستہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ ایم کیو ایم نے کسی کے ساتھ بند نہیں کیا. لیکن بات جو ٹھیک ہوگی اس وقت بھی وہی بات کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں, اور ہم ساری باتیں کریں گے جو صحیح بات ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ کل آپ کا جو جلسہ ہوا ہے, سیلیبریشنز کی آپ, اس میں آپ کی اسپیچ میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ بانی متحدہ کا نام لے کر آپ نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں, آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں میں. تو یعنی کیا مطلب ہوا, یعنی ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے راستے ایک ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں, اس میں ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے راستے بالکل ایک نہیں ہو سکتے. ایسی کوئی یہ والی کوئی بات نہیں کی میں نے. آپ تو جو میں نے بات کی ان کی بات یہ کی ہے کہ الطاف حسین صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا, اور میں وہاں پر ہم ایک فاتح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کھڑا کیا ہے. اور میں نے یہ بات کی کہ مجھے بہت شکوہ, بہت غم, بہت دکھ تھا کہ 8 سالوں میں ہم پر بہت سارے تانا زنی کی گئی, تکلیفیں دی گئیں, ہمیں پریشان کیا گیا. تو میں بہت غصے میں تھا کہ آج میں جنا گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کر ان سارے سب چیزوں کا حساب کتاب لوں گا. اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی, اور میرے دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں, ان سے بڑا انسان, ان سے بڑی ہستی کوئی نہ تو پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی. انہیں جب فتح ملی تھی انہوں نے کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تکلیف دینے والوں کو معاف کیا, اور سب کو جو ہے وہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. تو وہ جنا گراؤنڈ 8 سالوں کے بعد ہم وہاں پہ پروگرام کر رہے تھے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ میں بھی الطاف حسین کو اپنی ذات کے طور پر, جو مجھے ذاتی گرج ہے ان سے, انہوں نے جو کیا جو کچھ ان 8 سالوں میں, میں بھی ان کو معاف میں نے کیا, اور میں نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی عاقبت ٹھیک کریں, وہ رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے. میں نے یہ تک بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کروائے. میں نے کہا کہ بھئی ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, جائیے عمرہ کیجئے, معافی مانگیے. عمران فاروق کی بیوہ اور اس کے بچے وہیں یتیم پڑ رہے ہیں, ان سے معافی مانگیے عمران فاروق کے قتل کے اوپر, کیونکہ آپ بہت نقصان ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ معافی کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ مریں تو ان کا خاتمہ ایمان پر. میں بھی گناہ گار آدمی ہوں, میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں, جو میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, میری عاقبت ٹھیک ہو. میں نے کل اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں, نہ کہ یہ کہ ریکنسائل ہو گیا ایسا. ٹھیک ہے. اور آخری بات, نہیں, ان کی سیاست ختم ہو گئی. دیکھیں, ایم کیو ایم لندن کی سیاست کل ختم ہو گئی. جو یہ مینڈیٹ آ گیا, اس مینڈیٹ کے بعد ایم کیو ایم لندن نام کی کوئی چیز, الطاف حسین کا ایرا ختم ہو گیا. آخری سوال, آپ 72,000 ووٹ تقریباً راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں لے کر جیتے ہیں. قادر مندوق خیل صاحب 17,000 ووٹ لیے تقریباً انہوں نے, اور وہ آپ کی جیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ غلط جیتے ہیں. خالی اسٹریٹ سوال میرا یہ ہے اس میں
آپ کے پاس اپنے ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 موجود ہے اپنی جیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں پولنگ اسٹیشن نمبر 1 سے میں نے 850 ووٹ لیے, نمبر 2 سے 300 ووٹ لیے, اور دیکھو یہ ملا کے 71,000 ہی بن رہے ہیں. یہ خالی ایک فارم 47 نہیں ہے جو آ گیا ہے سامنے. ہے آپ کے پاس موجود اسپیسیفک سوال؟ بالکل ہے, وہ نہیں, اس کے ساتھ ایک ووٹ بھی موجود ہے, اور اگر ووٹوں سے نہیں کام چلے گا تو ایک بندے لا کر کھڑا کر دوں گا. اتنا کام ہے. اور بندہ کیسے لگے؟ یہ آپ نے آخری دعویٰ کر کے پہلے 2 دعووں کو مشکوک کر دیا. 71,000 بندہ کہ آپ کو کیا پتا کس نے آپ کا ووٹ ڈالا نہیں ڈالا؟ بھائی وسیم, اس لیے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. آپ نے میرا کام, میں 3 سالوں سے اس حلقے پہ کام ہوں, 3 سالوں سے. 2021 میں جب میں الیکشن ہارا تھا وہاں سے میں نکلا نہیں ہوں, وہاں کے 10 MNAs مل کر بھی وہ نہیں جانتے ہیں اس علاقے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں ایک گھر سے بندہ لا کے کھڑا کر دوں گا, جو جتنے ووٹ ہیں ہر گھر سے آپ کا ووٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, نکلے گا. بہت شکریہ. مشتاق خان صاحب سے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد دیگر مہمانوں سے بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس انتخابات میں اور بہت ساری چیزیں بھی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس الیکشن سے پہلے ایک پارٹی نے جنم لیا, نام تھا استحکام پاکستان پارٹی. روح رواں تھے جہانگیر ترین صاحب, صدر تھے عبدالعلیم خان صاحب. انہوں نے بڑے دعوے کیے, پھر اس کے بعد دعووں سے کم نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی, وہاں پر الیکشن لڑے, اور نتائج کیا ہے؟ 2 نیشنل اور 1 پروونشل. دیٹ از اٹ. ان کے ترجمان فیض الحسن چوہان صاحب نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو PTI کے جیتیں گے وہ ان کی پارٹی میں آ جائیں گے یا دیگر پارٹیوں میں چلے جائیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا پہلا ذرا دیکھیے, پھر ہم فیاض صاحب سے کوئکلی بات کرتے ہیں. بریکنگ سن لیں آپ. بریکنگ, میں آپ کو بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اتھینٹک رپورٹ دے رہا ہوں. کیا PTI کا جو بھی آزاد حیثیت سے بندہ اگر سپوز جیتے گا, ہاں, وہ کمٹمنٹ کر کے جیتے گا کہ بھائی جان جیتنے کے بعد میں پارٹی کا نہیں ہوں, میں آپ کا ہوں. اور پھر اگلی بھی بریکنگ سن لیں. ہاں, یہ جتنے آزاد جیتیں گے اس دفعہ کے الیکشن کے اندر 33% کے راؤنڈ اباؤٹ آزاد امیدوار جیتیں گے. اب وہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے نا, ہاں, پنجاب اور وفاق کے اندر, ہاں, ان کی کم از کم 80% کے قریب تعداد, سپوز اگر 70-75 جیتتے ہیں آزاد, اس میں سے 30 سے 40 کے قریب IPP میں شامل ہوں گے, پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا, لیکن یہ تو آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ کتنے آئیں گے آپ کی طرف اور کتنے جائیں گے PTI کے آزاد والے. لیکن آج تو کیا وہ پرینک نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے تھے ان کے لوگ IPP میں آئیں گے؟ یہاں تو IPP کے اپنے سربراہ روح رواں, پارٹی کے بانی, وہی چھوڑ کے چلے گئے پارٹی, بلکہ سیاست چھوڑ کے چلے گئے جہانگیر ترین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جہانگیر ترین صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے سیاستدان کا جسچر دیتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے جناب ایک ریزگنیشن دیا کہ میں اگر پرفارمنس نہیں دے سکا یا میں اپنی طرف سے ذمہ داری ایسے طریقے سے نہیں پوری کر سکا تو میں بیک آؤٹ کر رہا ہوں, اور میں اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی. تو یہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھی شخصیت, یعنی اچھا فیصلہ تھا, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کرنا چاہیے تھا, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو یہ ان کے ایک اچھا انسان ہونے کا اور ایک اچھی شخصیت ہونے کا ایک اظہار کرتا ہے. اور آپ کی پارٹی کی CC مجلس کاملہ عاملہ جو بھی ہے, اس نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے یا مسترد کر لیا ہے یا اس حوالے سے مشاورت کے لیے اجلاس بلا لیا؟ نہیں, انہوں نے وہ جب اپنا فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے اوپر اب اس میں قبول کرنا یا نہ کرنے والی بات کوئی نہیں ہے. اچھا, اور باقی یہ وہ سراج الحق صاحب کی طرح کا نہیں ہے کہ اگلے مہینے مارچ میں ویسے ہی ان کے انتخابات ہونے والے ہیں جنا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے 1 مہینہ پہلے اگر یہ کر لیا. یہ جہانگیر ترین صاحب نے پیور ایک پولیٹیکل اور ایک ہیومن ایک جسچر دیا ہے. اور IPP کو نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ آپ کے سربراہ ہی چلے گئے, نقصان نہیں ہوگا پارٹی کو اس سے؟ نہیں, ہمارا بنیادی طور پہ تو صدر علیم خان صاحب موجود ہیں, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ پارٹی نے 2 سیٹیں اور 1 سیٹ, مجھے یاد پڑتا ہے 1997 کے اندر وہی پارٹی کی جس کو آج باوجود اس کے کہ اس نے الیکشن ہار دیا ہے اور 2 صوبوں میں تو اس کی بالکل کوئی حیثیت اور ویلیو ہی نہیں ہے, وہ جو اتنی مشہور ہے کہ وہ بڑی پاپولر ہے, اس نے پہلا الیکشن 1997 میں لڑا تھا تو 0 سیٹ تھی نا, بانی چیئرمین کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. دوسرا الیکشن 2002 میں لڑا تھا تو ساروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی اور بانی چیئرمین کی 2 سیٹوں پہ ضمانت ضبط ہوئی اور 1 پہ وہ بنے تھے, ٹوٹل 1 سیٹ تھی.
تو جناب ہم تو جناب پہلا الیکشن 2.5-3 مہینے پہلے پارٹی بنی ہے، تو پہلے الیکشن کے اندر ہی اگر ہم 2 سیٹیں لے کے اور 1 سیٹ جو ہے صوبائی کے لے کے اندر سٹارٹ لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، اور اللہ پاک سے امید رکھنی چاہیے. ابھی تو ہماری تنظیم بھی کوئی نہیں تھی، نہ یو سی لیول پہ نہ سٹی لیول پہ. آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگلا وزیر اعلیٰ اے پی پی سے ہوگا علیم خان صاحب، آپ اس دعوے پہ قائم ہیں؟ دیکھو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کے اللہ کو پہچانا. یہ ارادہ تبدیل ہو گیا نا، مطلب ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تو ارادہ کرتا ہے، لیکن اوپر اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ اپنی تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ ہم تو جناب 85% پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، تو پتہ چلا جی کہ 33% آپ کو ملا ہے اور 66% آپ کے خلاف جو ہے نا باقی جماعتوں کو ملا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے نا سیاست کے اندر، کبھی خوشی کبھی غم، ترارم پم پم، کبھی جیل کبھی تیل، کبھی آگے گاڑی پیچھے ریل، یہ والا ماحول لگا رہتا ہے. جو پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں ان میں سے آپ کی طرف آئیں گے، شمولیتیں ہوں گی، قائم ایک بات. جو سچویشن بن گئی ہے نا وسیم بھائی، یہاں پر ابھی بڑی لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں بظاہر، جو بڑا حرکہ مار لیا، بڑی فتح ہو گئی، انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہینڈ کیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جیسا آپ نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا. جتنا بڑا پرینک اور جتنا بڑا ہینڈ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہ کیا؟ 2 سال سے پاکستان کی سیاست، معاشرت، ثقافت، تمدن، میڈیا اور سوشل میڈیا طوفان بدتمیزی تھا کہ الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، اس طرح ہاتھ پھیر کے، اس طرح ہاتھ پھیر کے، اس طرح کر کے پھٹیاں باندھ دیں گے، دھنے پشتے لا دیں گے، فلاگ کر دیں گے، فلاگ کر دیں گے، کلین سویپ ہو جائے گا، لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی مخالفین کی. لیکن کیا ہوا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا. نہ کسی کی ضمانت ضبط ہوئی. یہ جیتے ہیں جہاں سے، وہاں سے ہارنے والا 19-20 سے ہار رہا ہے، اور جہاں سے یہ ہارے ہیں وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے. اور اس وقت نہ ان کی وفاق کے اندر حکومت، نہ پنجاب کے اندر حکومت، نہ سندھ کے اندر حکومت، نہ بلوچستان کے اندر حکومت، اور ایک پیسفل قسم کے پی کے میں تو بہت بڑے بڑے مارجن ہے، ویسے بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں، باقی پنجاب میں کہیں پہ زیادہ ہے، کہیں نہ کہیں. سر کے پی کے اندر جو مارجن ہے اس کی بھی سچویشن یہ ہے. یہ میں بڑی ہی ایک الارمنگ آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، بڑی الارمنگ. شاید یہ آپ کے ساتھ کوئی ٹاک شو کے اندر کھل کے اس طرح بات نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد ایک پختونستان کا نعرہ لگا کے اے این پی اور عبدالغفار خان، ولی خان، ان کو لانچ کیا گیا. لیکن جب یہ ناکام ہوئے تو پھر عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، اجمل خٹک صاحب، ان کو لایا گیا. پھر وہ ناکام ہوئے تو پھر جناب آپ کی پشتون جناب مومنٹ، جناب آپ کا منظور پشتین نام کے اور یہ آپ کے محسن داوڑ نام کے لائے گئے، وہ ناکام ہوئے. تو اب جس انداز سے مینڈیٹ دیا گیا ہے اور جو اگریسو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر پی ٹی آئی کی طرف سے اڈاپٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، یہ اگلے 3-4 سال کے اندر نیشنلزم کا جھنڈا لے کر، بدقسمتی کے ساتھ جو پچھلے 2 سال سے اسپیشلی یہ جس ٹریننگ پہ چلے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نیشنلزم کا جھنڈا لے کے وہاں پر ایک جماعت کو پورے ملک سے ووٹ پڑ رہا ہے، وہ کیوں کرے گی؟ اچھا لیکن چلیں ہاں، مجھے ٹورڈز اینڈ بتائیں نا کہ آپ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ آپ کی پارٹی میں آئیں گے؟ دیکھو ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے لانے کی، اب ان کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیوں آرام سے ایمیکیبلی جناب آپ کی وفاقی حکومت بن گئی ہے، انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے. پریسٹر گوہر بڑے احسن طریقے سے مدبرانہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو پارٹی کے اندر جو انتہا پسند گروہ ہے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرح کی سیاست کریں. آپ نہ خود چین سے بیٹھیں، نہ ریاست کو بیٹھنے دیں، نہ عدالتوں کو بیٹھنے دیں، نہ پاکستان جب آپ کل تک آپ دعوے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے ہمارے پاس آئیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ مان رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس نہیں آ رہے نا، اب انگور کھٹے ہیں نا. ابھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے نا. ابھی کل تک کیوں ضرورت تھی؟ کل تک آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس رزلٹ ایک ایسا آیا ہے کہ ایمیکیبلی جناب حکومت بن گئی ہے، اینٹی پی ٹی آئی یہاں پہ سارا نظام بن گیا. جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے بغیر اب پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی میں رہیں گے، آپ مان رہے ہیں، نہیں جائیں گے ادھر ادھر؟ نہیں. اب آپ کا یہاں پر ایک ضمنی الیکشنوں کی بہار آئے گی اگلا 1 سال. وہ کیسے؟ پی ٹی آئی کے جو کے پی کے، وفاق اور پنجاب کا تقریباً 300 بندہ جو ایم این اے ایم پی اے بنا ہے، ان میں سے آدھے لوگ جناب ملٹری اور سول کورٹس کے اندر انتہائی سویر کیسز میں یا مفرور ہیں یا ان کے اوپر پرچے ہیں، ان کے اوپر جناب فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ان کا چلان پیش ہو چکا ہے.
ان کے فیصلے جناب آپ کے مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہونے ہیں. جیسے جیسے فیصلے آئیں گے ان کو سزائیں ہوں گی. 2 سال 1 سال 10 سال 15 سال یہ نااہل ہوتے جائیں گے اور وہاں ضمنی ہوگا. آپ کے ضمنی الیکشن ہوتے جائیں گے. تو ضمنی میں پھر پی ٹی آئی کو کوئی دوسرا بندہ آ جائے گا تو وہ نہیں جیت سکتا کیا؟ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا نا. اچھا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت کا جو الیکشن تھا اس وقت تو لوگوں کو یہ امید تھی نا کہ ہم آئیں گے ووٹ دیں گے تو جناب وفاق کے اندر سارے صوبوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, 2/3 میجارٹی سے ہم آ جائیں گے, آ کے ہم عدالت کا فیصلہ نل اینڈ وائٹ اسمبلی کر رہی ہوگی. عجیب و غریب قسم کے ایگزین. لیکن اس وقت تو آپ کی حکومتیں بنی ہوں گی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جناب یا نواز شریف صاحب ہوں گے یا بلاول زرداری صاحب ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ فیاض حسن چوہان دیا وقت دینے کا. ہم کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہوئے سینئر رہنما جی ڈی اے سائرہ بانو صاحبہ سے ذرا ہم نے کوئکلی ایک دو باتیں پوچھنی ہے. سائرہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایم سوری, ظاہر ہے وہ ابھی خبریں چل رہی ہیں, بی پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس بھی آ گئی تھی, زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پائے گی. لیکن کوئکلی میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے جی ڈی اے کو اس دفعہ پچھلے الیکشن کے نتیجے میں کم نشستیں ملی, اور جی ڈی اے کا کہنا ہے کہ دھاندلی کے ذریعے پیپلز پارٹی نے وہ سیٹیں لی. آج پیر صاحب پگارا نے کہا کہ وہ 3 نشستیں بھی 2 نشستیں بھی ہم واپس ہی کر دیتے ہیں پھر زرداری صاحب کو. یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ انہوں نے تنزیہ ایک بات کہی ہے کہ بھائی جان پھر یہ بھی آپ ہی لے لو اگر باقی سارا لے لیا ہے تو, یا جی ڈی اے نے جس طرح نعیم الرحمان صاحب نے اپنی سیٹ واپس کر دی کہ بھائی میں نہیں آ رہا ہے یہ سیٹ آپ رکھیں, اس طرح واپس کر رہی ہے جی ڈی اے اپنی سیٹ, کیا ہے؟ دیکھیے وسیم بادامی صاحب, آپ نے پوری پریس کانفرنس نہیں سنی؟ میں نے سنی ہے, لیکن میں نے کہا آپ کلیئرٹی سے بتا دیں. کوئی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہاتھ ملا لیں گے تو ہوگی ورنہ زیرو. جی میں نے سنی ہے بات. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے بارے میں کہا گیا 15+ ملیں گے اور وہ ساری بات. تو جب وہ زیرو تھا تو یہ غلطی سے آ گئی ہے, تو اس لیے ہم واپس کر رہے ہیں کہ ناراضگی نہ ہو جائے, غلطی سے یہ یہاں پر کیسے آ گئی, تو یہ بھی رکھ لیجئے تاکہ سندھ پر آپ دل کھول کر حکومت کریں. تو آپ کے یہ 2 ایم پی اے سندھ اسمبلی نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. یہاں ضمنی ہوگا؟ اب پتہ نہیں اب کیا ہوگا, لیکن باقی یہ کہ نہیں جائیں گے. ہم اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. اب باقی آگے دیکھیں کیا وہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. اگر یہ تو الیکشن ویسے بھی آروز کا تھا, اس سے پہلے ہم سے بھی پوچھا گیا, تو میں نے تو کہا تھا کہ بھائی آروز بیچارے کیا کریں, جب پورا الیکشن ہی مینج تھا تو ہم الزام آروز سے کیوں لگا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو کسی حکم کے غلام ہوں گے نا, ورنہ آروز کی کہاں کسی بھی سرکاری افسر کی اتنی زیادہ مطلب کہ وہ پورے سندھ کو کہیں جھاڑو پھیر دے, ایسے تو نہیں ہوتا. انٹرسٹنگ بات ہے ویسے پیر صاحب پگارا تو خود اوپنلی کہتے ہیں, الزام کی بات ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی میں تو ان کی سیاست کرتا ہوں, اداروں کا نام لے کر کہتے ہیں میں ان کی سیاست کرتا ہوں. تو اور آج وہی وہ وسیم بادامی صاحب, وہ شاہ مردان شاہ کہتے تھے, شاید آپ بھی اس میں کوئی آپ چھپا ہوا طرز تلاش نہیں کر سکے, انہوں نے کہا اس کے بغیر سیاست ہوتی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجیے, اس سے پہلے اگر آپ یہ پی ٹی آئی کا دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ جو پورے 1.5-2 ماہ سے عطاب میں ہیں, تو یہ کس وجہ سے عطاب میں ہیں. اور سیاست یہ نہیں کہ ہم ان سے پوچھ کر یا قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اداروں میں ٹکراؤ ہو یا ملک کے مفاد میں وہ چیز نہ جائے. یہ ہوتا ہے. اب یہ ایسے تھوڑی ہے آپ سانس بھی لے کے پوچھ کے کریں گے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سو سائرہ بانو صاحبہ جی ڈی اے کی رہنمائی کلیریفائی کر رہی ہیں فردر کہ جی ڈی اے کے جو اراکین, جی ڈی اے نے اس دفعہ نیشنل کی کوئی سیٹ نہیں جیتی, پروونشل کی لاسٹ ٹائم 13 جیتی تھی, اس دفعہ 3 جیتی ہیں, تو 14 جیتی تھی, تو اور قومی اسمبلی کی اس دفعہ 1 بھی نہیں جیتی. وہ کہہ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز نہیں جائیں گے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ انہوں نے تنزیہ ایک بات کر دی ہو کہ جناب یہ بھی آپ رکھ لیں, دل ناٹ گو ٹو دا اسمبلیز. تو پھر ظاہر ہے پھر ضمنی ہوگا وہاں پہ, اور پتہ نہیں پھر وہ کون جیتے گا کیا ہوگا. بریک کے بعد واپس آتا ہے. اور جاتے جاتے دیکھیے ایک ڈیفیکشن اب تک ہو گئی ہے, ایک جو پی ٹی آئی کے سیٹ سے جیتے اور پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے. یہ وسیم قادر صاحب تھے, پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری, اور انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا. میں چودھری وسیم قادر, امیدوار حلقہ NA 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی, میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ NA 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے, تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا, اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا. تو اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں. پھر یہ الیکشن جیت گئے, رویل اصغر صاحب کو ہرا دیا 7-8 ہزار ووٹ سے,
اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ نمودار ہوئے. میں حسین قادر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور تھا. میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ میں جوائن کر لیا. میں اللہ حافظ ناصر.